नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज इंशाअल्लाह ताला हम न्यू बुक 7 के छठे सबक को शुरू करेंगे। अगर आप ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओल्ड बुक 3 के 11वें सबक को खोल लें। आपको याद होगा कि इस सबक के आखिर में जो तमारीन है उसमें कुछ नोट्स भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछली वीडियो में मैंने आपको वो सारे नोट्स पढ़ा दिए थे, इसलिए अब इंशाअल्लाह ताला आपको मुब्तदा और ख़बर को पूरी डिटेल से समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो चलिए अभी अपने सबक को शुरू करते हैं। सबक को शुरू करने से पहले आपने एक काम करना है कि अपनी नोटबुक में आपने इस तरह 4 कॉलम बना लेने हैं और पहले कॉलम में हमने जुमले को लिखना है, दूसरे में उसके मुब्तदा को लिखना है और तीसरे में ख़बर को लिखना है और चौथे कॉलम में ख़बर की जो किस्म है उसे लिखना है कि वो मुफरद है, जुमला है या शिबू जुमला है। ठीक है, हमने ख़बर की सिर्फ इन्हीं तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। शिबू जुमला में हमने ज़ार्फ या जार मजरूर को अलग से नहीं लिखना, दोनों सूरतों में हम शिबू जुमला लिख देंगे। इसी तरह अगर ख़बर जुमला इस्मिया हो या जुमला फ़ेलिया हो, दोनों सूरतों में हम ख़बर की किस्म को जुमला लिखेंगे। तो चलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का बाबरकत नाम लेकर अपने सबक को शुरू करते हैं। अल मुदर्रिसु अत्तुल्लाबु क़लीलूना। तो अब ये कौन सा जुमला है? जुमला इस्मिया है। अत्तुल्लाबु क्या है? मुब्तदा है। और क़लीलूना क्या है? ये इसकी ख़बर है। और ये ख़बर की कौन सी किस्म है? मुफ़रद। ये जमा मुज़क्कर सालिम है, मरफू है और मुफ़रद ख़बर है, यानी कि तुलबा कम हैं। ऐनल आखरूना, दूसरे कहाँ है या बाकी कहाँ हैं? अब इस ऐनल आखरूना को देखें, ये क्या है? जी हाँ, ये भी जुमला इस्मिया है। तो इसमें ये ऐना क्या है? देखें, ये ऐना जो है ना, ये एक ज़र्फ़ व मकान है, लेकिन यहाँ पर ये इस्म इस्तिफ़हाम के तौर पर आया है। तो क्या ये ऐना इसका मुब्तदा है? जी नहीं, ये इसकी ख़बर है। ज़र्फ़ है ना, इसलिए हम कहेंगे ज़र्फ़ शिबु जुमला ख़बर है ये, और अल आखरूना को देखें, ये इसका मुब्तदा है। यानी दूसरे कहाँ हैं? या इसका तर्जुमा हम यूँ भी कर सकते हैं कि बाकी सब कहाँ हैं। सब मैंने क्यों लगाया? क्योंकि आखरूना को देखें, ये जमा मुज़क्कर सालिम है। उर्दू में इसको वाज़ह करने के लिए हम सब लगाते हैं ना, जमा को ज़ाहिर करने के लिए। तो अब आपको पता चलेगा कि डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब ने किस खूबसूरती से इन किताबों को मुरतब किया है। अब देखें अगले इन 2 जुमलों में, ये पूरा जुमला और ये यहाँ तक, इन दोनों जुमलों में डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब ख़बर की 5 अक़साम को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि टोटल 3 ख़बर की अक़साम हैं और बाकी 2 जो हैं वो ज़ेली अक़साम हैं, तो कुल मिला के ये बनती हैं 5। तो इंशाअल्लाह ताला इन दोनों जुमलों में डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब इंतहाई खूबसूरती से ख़बर की 5 अक़साम को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, अब है अलीयुन, अली जवाब देता है। उमर गायबुन, अब ये कौन सा जुमला है? जी हाँ, जुमला इस्मिया है। उमर क्या है? मुब्तदा है और गायबुन इसकी ख़बर है। और आमतौर पर मुब्तदा क्या होता है? मरफ़ा होता है और ख़बर मुफरद हो तो अक्सर औकात नकीरा होती है। तो अब देखिए गायबुन क्या है? नकीरा है, और उमरू चूँकि नाम है इसलिए ये मार्फा है, यानी कि उमर गायब है या गैर हाजिर है, मौजूद नहीं है। वहामिदुन इंदल मुदीरी, अब यहाँ पर वाह क्या है? हर्फ़ अतफ़ है और हामिदुन ये मुब्तदा है और इंदा क्या है? इंदा ज़र्फ़ शिबु जुमला ख़बर है और फिर अल मुदीरी इस इंदा का मुदाफ़ इलैहि है और इसके मानी होंगे और हामिद प्रिंसिपल के पास है। व इसहाक़ु फिल मिरहादी, और इसहाक़ बाथरूम में है।
تو اب اس جملے میں اسحاق کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور فی المرحادی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ اور اب آگے ہے والحسن ذهب الى غرفۃ المراقب، تو اب یہاں پہ الحسن مبتدا ہے اور ذهب الى غرفۃ المراقب یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے، یعنی کہ اور حسن سپروائزر کے کمرے میں گیا ہے۔ عبد الرزاق بولتا ہے والزبیر اخوہ مرید، الزبیر کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور اخوہ مرید یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، یہ خبر کی پہلی قسم ہو گئی مفرد، اور یہ دوسری قسم ہو گئی ظرف شبہ جملہ خبر، اور یہ تیسری قسم ہو گئی جار مجرور شبہ جملہ خبر، اور یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو خبر کے طور پر آیا ہے، اور یہاں پر جملہ اسمیہ خبر کے طور پر آیا ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ان کتابوں کو دنیا بھر میں اتنا بہترین کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ جب وہ ایک پوائنٹ کو پڑھاتے ہیں تو اس پوائنٹ کو بڑی ہی خوبصورتی سے اور بڑی ہی کثرت سے نئے سبق میں استعمال کرتے ہیں۔ وَقَدِ اسْتَأْذَنَ الْمُدِيرَ فِي الذَّهَابِ إِلَى الْمُسْتَشْفَى، اب یہاں پہ دیکھیں قد استأذنہ کے معنی کیا ہوں گے؟ دیکھیں جب فعل ماضی سے پہلے قد آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں he has۔ یہ فعل کون سا ہے؟ استأذنہ یستأذن، تو اب یہ استأذنہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا، اور پھر المدیرہ کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ تو استأذنہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اجازت لینا، تو اس سے پہلے جب قد آ جائے گا تو اب اس کے معنی ہوں گے وہ اجازت لے چکا ہے، تو پورے جملے کے معنی ہوں گے کہ وہ ہاسپٹل جانے کی پرنسپل سے اجازت لے چکا ہے۔ المدرس ماذا به، اب یہاں پہ دیکھیں یہ بھی کیا ہے؟ جار مجرور ہے نا، تو کیا یہ مبتدا ہو سکتا ہے؟ ہم نے بک 1 میں ہی پڑھ لیا تھا کہ شبہ جملہ خواہ وہ ظرف ہو یا جار مجرور ہو وہ کبھی 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 بھی مبتدا نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے، اور ماذا یہ اس کا مبتدا ہے۔ یہ ایک اسم استفہام ہے اور یہ یہاں پر مبتدا ہے، اور بھی جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے اس کی، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی اسے کیا ہوا ہے؟ اب استاد پوچھ رہا ہے کہ اسے کیا ہوا، اسے ہاسپٹل کیوں لے کر گئے ہیں؟ عبد الرزاقی، آپ دیکھیں عبد الرزاقی کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ بھی مغصن، تو اب یہاں پہ دیکھیں پھر مس پرنٹنگ ہوئی ہے، یہ مغصن نہیں بلکہ مغصن ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے غین پر سکون نہیں بلکہ فتح لگا دیں، پھر یہ بن جائے گا مغصن۔ تو جملہ ہے بھی مغصن، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شدید پیٹ درد۔ اب یہاں پہ دیکھیں بھی کیا ہے؟ جار مجرور ہے نا، یہ مبتدا نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور مغصن یہ اس کا مبتدا ہے، یعنی اس کے پیٹ میں درد ہے۔ یدخل حامد و اسحاق، یعنی کہ حامد اور اسحاق داخل ہوتے ہیں۔ اب اس اسحاق کو دیکھیں، اس کے آخر میں ایک دمہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے۔ دیکھیں چونکہ یہ ہمارا سبق مبتدا اور خبر پر ہے نا، اس لیے ہم کیا کریں گے، جو جملہ اسمیہ ہیں اور اس میں مبتدا اور خبر استعمال ہوا ہے زیادہ تر ہم انہیں یہ انالائز کریں گے، باقی جو سادے جملہ فعلیہ وغیرہ ہیں نا انہیں ہم فی الحال انالائز نہیں کریں گے۔ وَيَجْلِسَانِ فِي مَقْعَدَيْهِمَا، یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں جملہ فعلیہ ہے، اور یجلسانی کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے اور مثنیٰ ہے، یعنی کہ وہ دونوں بیٹھتے ہیں فی مقعدیہما۔ اب اس مقعدیہما کو دیکھیں، یہ دراصل کیا ہے؟ دیکھیں یہ دراصل
مقعدینی اور ہما ہے۔ جب اسے ہم مضاف بناتے ہیں تو اس کے آخر کے نون کو حذف کرنا پڑتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے مقعدی، اور پھر ہما سے پہلے یا آ گیا ہے، اس لیے یہ ہما میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے مقعدیہما۔ یہاں پر فی حرف جر ہے، مقعدی اسم مجرور ہے، وہ مضاف، اور ہما اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی اور وہ دونوں اپنی نشستوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اپنی سیٹس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ المدرس یا حامد کأنک ترید ان تقول شیئا، یعنی کہ اے حامد، ایسا لگتا ہے جیسا کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو۔ حل لدیک سؤال، کیا تمہارے پاس کوئی سوال ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیا تم نے کچھ پوچھنا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں حل کیا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اور حل یہ دونوں کیا ہیں، یہ استفہام کے لیے استعمال ہونے والے حروف ہیں، یعنی کہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہونے والے حروف ہیں، اس لیے ان کی جملے میں کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، نہ یہ مبتدا ہوتے ہیں نہ یہ خبر ہوتے ہیں، یہ بس حروف ہوتے ہیں۔ ہم انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے ایک طرف کر دیں گے، پھر آگے ہم جملے میں تلاش کریں گے کہ مبتدا کہاں ہے اور خبر کہاں ہے۔ تو اب دیکھیں حل کیا ہے، حرف استفہام ہے، اور لدائی کا، یہ لدائی کیا ہے آپ کو پتا نا یہ کیا ہے، جی ہاں ظرف ہے، اور کا کیا ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ خبر ہے، اور سوال ان کو دیکھیں یہ اس کا مبتدا ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب جار مجرور یا ظرف شبہ جملہ خبر کے طور پر آتے ہیں تو مبتدا مؤخر ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں سوالن کیا ہے، نکرہ ہے اور مبتدا مؤخر ہے، اور لدئی یہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ کیا تم نے کچھ پوچھنا ہے، یا کیا تمہارے پاس کوئی سوال ہے۔ حامد نعم انا مطلوب الان فی النادی الریاضی، تو یہاں پر انا کیا ہے، مبتدا ہے، اور مطلوبن یہ اس کی خبر ہے، اور یہ دراصل کیا ہے، یہ دراصل اسم مفعول ہے۔ یہ فعل کون سا ہے، طلبا یطلبو، اور مطلوب ان کا کیا مطلب ہے، طلب کیا گیا، بلایا گیا۔ اور اس النادی کو دیکھیں، اس کے کیا معنی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کلب، اور الریاضی اس کے معنی ہوتے ہیں سپورٹس، جیسے جمناسٹک اور دوسرے سپورٹس ہوتے ہیں نا، اسے الریاضی کہیں گے۔ یہ اردو والا ریاضی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہوتے ہیں سپورٹس، جمناسٹک وغیرہ، یعنی کہ جی ہاں مجھے سپورٹس کے کلب میں ابھی بلایا گیا ہے۔ افاذهب ام احضر الدرس، اب اس جملے میں دیکھیں کہ یہ فا کیا ہے، حرف عطف ہے، تو درمیان میں کیوں آیا ہے، یہ حمزہ استفہام اس سے پہلے کیوں آ گیا۔ دیکھیں یاد رکھیں یہ حمزہ استفہام جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو بہت بڑی کوئین سمجھتا ہے، اس لیے یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ شروع میں آنا اس کا حق ہے، یہ اپنے سے پہلے کسی کو نہیں آنے دیتا، اس لیے جب جملے میں حرف عطف نے آنا ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد آتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا یہ فا کیا ہے، حرف عطف ہے، تو یہ حرف عطف جو ہوتے ہیں نا، جیسے فا، وا، سما وغیرہ، تو یہ جب جملے میں آتے ہیں تو حرف استفہام کیا کرتا ہے، وہ پہلے آتا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں بعد میں، لائن پہ لگو بعد میں آنا تو یہ حرف استفہام میڈم جو ہے نا، یاد رکھیں کہ یہ جملے کے شروع میں ہی آتی ہے۔ اگر اس کی جگہ ہم حل کو لگا دیں، حرف استفہام حل کو لگائیں، تو یہ کیسے ہو جائے گا، پھر اس صورت میں حرف عطف پہلے آئے گا اور حل اس کے بعد آئے گا، پھر یہ کچھ یوں ہو جائے گا فحل اذهب، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر یہ آ کیا ہے، حرف استفہام ہے، فا حرف عطف ہے، اور اذهب یہ فعل مضارع ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے، اس میں جو ہے نا کہ ضمیر مستتر ہوتی ہے وہ اس کا فاعل ہوتی ہے،
تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ تو کیا میں جاؤں یا سبق پر حاضر رہوں. المدرس ان تحضر الدرس خیر لک. اب یہاں پہ دیکھیں ان تحضر کیا ہے، یہ ایک مصدر المول ہے اور یہاں پر مبتدا کے طور پر آیا ہے. اور پھر یہ الدرسہ کیا ہے، یہ اس تحضر کا مفعول بھی ہے. اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس میں جو انتا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے اور الدرسہ اس کا مفعول بھی ہے. اور پھر اس خیرن کو دیکھیں یہ کیا ہے، یہ خبر ہے اور لکا جار مجرور. اب اس المصدر المؤول ان تحضر کو نارمل مصدر میں تبدیل کریں تو یہ بن جائے گا حضور کا. ٹھیک ہے، اسے ہم عربی میں یوں کہیں گے کہ ان تحضر تقدیرہ حضور کا، یعنی اگر تم سبق پر حاضر رہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یمکنک الذہاب الی النادی فی الصبحۃ. اب اس یمکنک کو دیکھیں، یہ کا کیا ہے، یہ اس کا مفعول بھی ہے تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ الذہاب. الذہاب اس کا فاعل ہے. چلیے اب ایک کام کریں، اسے مصدر المؤول میں تبدیل کریں تو یہ کیا بن جائے گا؟ ان تذهب. اگر ہم اسے مصدر المؤول میں تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا ان تذهب. یمکنک ان تذهب. تو پھر الی النادی کیا ہے، جار مجرور ہے، اور فی الصبحۃ یہ بھی جار مجرور ہے. تو اب اس صبحۃ کے معنی کیا ہیں؟ صبحۃ کے معنی ہیں بریک، آدھی چھٹی، یعنی کہ تمہارے لیے بریک میں کلب جانا ممکن ہوگا. چلیے اب آگے ہے یدخل الحسن وبیدہ علبۃ. اب یہاں پہ یدخلو کیا ہے، فعل ہے، اور الحسن اس کا فاعل ہے، یعنی کہ حسن داخل ہوتا ہے. وبیدہ وا حرف عطف ہے اور بیدہ اس میں بی حرف جر ہے. یدی اسم مجرور ہے وہو مضاف اور ہی اس کا مضاف الیہ ہے. اور یہ بیدی جو ہے نا، صرف یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. اور علبتن کو دیکھیں، یہ اس کا مبتدا ہے اور دیکھیں یہ نکرہ ہے نا، اس پر تنوین آ گئی تو یہ مبتدا مؤخر ہے. اور یہ بیدی یہ اس کی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے. علبہ کسے کہتے ہیں؟ ڈبے کو، باکس کو، یعنی کہ حسن داخل ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ ہوتا ہے. ماذا فی العلبۃ یا حسن، یعنی کہ اے حسن ڈبے میں کیا ہے. تو اب اس جملے میں مجھے بتائیں کہ مبتدا کہاں ہے اور خبر کہاں ہے. یہاں پہ دیکھیں نا، فی حرف جر ہے اور العلبۃ یہ اس کا اسم مجرور ہے، اور جار مجرور کبھی مبتدا نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ کیا ہے، یہ اس کی خبر ہے. اور ماذا یہ اس کا مبتدا ہے. یہ ایک حرف استفہام ہے اور یہاں پر مبتدا کے طور پر آیا ہے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. الحسن فیہا تباشیر. اب یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، جملہ اسمیہ ہے. تو فیہا کیا ہے، جار مجرور ہے نا، اس لیے فوراً سے کہہ دیں کہ یہ خبر ہے، کیونکہ جار مجرور کبھی مبتدا نہیں ہو سکتا. تو پھر تباشیرو کو دیکھیں، اس کے آخر میں ایک دمہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. یہ یہاں پر نکرہ ہی ہے لیکن اس کے آخر میں ایک دمہ آئی ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. تو اس کے معنی ہوں گے اس میں چوک ہیں. یدخل المراقب یعنی کہ سپروائزر داخل ہوتا ہے. ومعہ طالب جدید. اب اسے دیکھیں، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. یہاں پر مع کیا ہے؟ ظرف شبہ جملہ خبر ہے اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے. اور پھر طالبن کو دیکھیں، یہ اس کا مبتدا ہے اور دیکھیں نکرہ ہے. اور پھر جدیدن اس کی نعت ہے اور یہ بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب بھی آپ دیکھیں کہ مبتدا نکرہ ہے تو اس پر غور کریں کہ وہ کیوں نکرہ ہے. یقیناً اس کی جو خبر ہوگی وہ شبہ جملہ ہوگی، یا جار مجرور ہوگی یا ظرف کی صورت میں ہوگی. ٹھیک ہے. وَيُسَلِّمَانِ اور وہ دونوں سلام کرتے ہیں.
اب یسلمانی کو دیکھیں، یہ کون سا فعل ہے؟ سلما یسلمو، اور یسلمانی پھر کیا ہے؟ یہ اس کا مثنیٰ ہے، اس کے معنی ہوں گے اور وہ دونوں سلام کرتے ہیں۔ تو اس پورے جملے کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ سپروائزر داخل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نیا طالب علم ہوتا ہے اور وہ دونوں سلام کرتے ہیں۔ المراقب ھذا طالب جدید، سپروائزر کہتا ہے یہ ایک نیا طالب علم ہے۔ المدرس اہلا و سہلا کیف حالک، خوش آمدید، تم کیسے ہو؟ تو اب اس کیف حالک کو دیکھیں، اس میں خبر کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ کیفا، یہ اس کی خبر ہے، اور حالو جو ہے نا یہ اس کا مبتدا ہے، وہ مضاف اور کا اس کا مضاف الیہ ہے۔ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں نا کہ جب کہتے ہیں کیفا حالکا تو کیفا کا ہم نے جواب دینا ہے نا، تو اس لیے یہ کیفا کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے، اور حالو یہ اس کا مبتدا ہے۔ ہوا یعنی کہ وہ جواب دیتا ہے، وہ نئے جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ جواب دیتا ہے۔ بخیرین، اب یہاں بخیرین کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، اور جملے میں جار مجرور کیا ہوتا ہے؟ خبر ہوتا ہے، تو پھر اس کا مبتدا کہاں ہے؟ جی ہاں، محذوف ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب مبتدا معلوم ہو، کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، تو آپ اس صورت میں اپنے آپ کو محذوف کر سکتے ہو، صرف خبر بتا سکتے ہو۔ تو بخیرین کیا ہے؟ یہ خبر ہے، اور اسے دراصل کیا ہونا چاہیے؟ دراصل ہونا چاہیے تھا انا بخیرین، تو انا جو مبتدا تھا اسے محذوف کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، ہم سے اردو میں بھی کوئی پوچھے نا کہ آپ کیسے ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں میں اچھا ہوں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا ہوں، ٹھیک ہے؟ لڑکی ہوگی تو کہے گی اچھی ہوں۔ تو اردو کی طرح عربی زبان میں بھی اگر مبتدا معلوم ہو تو اسے ہم حذف کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اب جو ہمارا مبتدا اور خبر کا جو علم ہے نا، وہ اس سبق میں جو ہم نے پڑھ لیا ہے نا اس کے بعد مکمل ہو گیا ہے۔ اب مزید مبتدا اور خبر کے بارے میں ہمیں اور کچھ نہیں پڑھنا، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ بخیرین کیا ہے؟ یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، اور مبتدا محذوف ہے، اور کیا محذوف ہے؟ انا محذوف ہے۔ کیا اس انا کو محذوف ہونے کی اجازت ہوتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہوتی ہے۔ مبتدا اگر معلوم ہو تو اسے محذوف ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ المدرس مسمکا، اب اس مسمکا کو دیکھیں، اس میں ما کیا ہے؟ اسم استفہام ہے، اور اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ خبر ہے، اور اسم کا، اس میں اسم مبتدا ہے، وہ مضاف اور کا اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ چلیے اب آگے ہے ہوا، وہ جواب دیتا ہے منیرن۔ دیکھیں، ابھی تک اس کا نام معلوم نہیں تھا نا، تو نام کی جگہ اس کے مکالمے کے سامنے ہوا لکھا ہوا ہے۔ اب اس نے جب اپنا نام بتا دیا تو اب دیکھیں اگلے جملے میں منیرن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے اس کا نام جو ہے وہ معلوم نہیں تھا، اس لیے ہوا لکھا ہوا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے منیرن، یعنی کہ میرا نام منیر ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ منیرن کیا ہے؟ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی مبتدا جو ہے نا وہ محذوف ہے۔ کیا محذوف ہے؟ اسمی، ٹھیک ہے؟ اسمی کیا تھا؟ اس میں اسم مبتدا تھا، وہ مضاف اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ تھا، اور اسے محذوف کر دیا گیا اور خالی خبر کو بتا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ منیرن کیا ہے؟ یہ خالی خبر ہے۔ چلیے اب آگے ہے المدرس المانی انت، کیا تم جرمن ہو؟ المانی کیا ہے؟ جرمن کو کہیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ جرمنی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ المانیہ، اور جو جرمن لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم کہیں گے المانیون۔ تو استاد سوال کرتا ہے کیا تم جرمن ہو؟ اب یہاں پہ دیکھیں آ کیا ہے؟ حرف استفہام ہے، اور المانیون یہ اس کی خبر ہے، جبکہ انتا جو ہے نا یہ اس کا مبتدا ہے۔ وہ کیسے؟ چلیے اس کا جواب دیں۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں المانیون انتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ نام، انا المانیون، تو یہاں پر انا کیا ہوا؟ وہ مبتدا ہوا نا،
اس لیے یہاں پر یہ انتا جو ہے نا یہ بھی مبتدا ہے، جبکہ یہ المانیون کو دیکھیں یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کون سا مبتدا ہے کون سی خبر ہے تو آپ اس کا جواب دے دیں. جواب میں جو خبر ہوگی نا سوال میں بھی وہی خبر ہوگی. چلیے اب آگے ہے منیرن لا بریتانیون، یعنی کہ نہیں میں برطانوی ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ بریتانیون کیا ہے؟ جی ہاں یہ بھی اس کی خبر ہے، اور یہاں پر بھی مبتدا محذوف ہے. کون محذوف ہے؟ انا. جملہ کچھ یوں ہونا چاہیے تھا انا بریتانیون، تو انا چونکہ معلوم ہے آپ سے سوال ہو رہا ہے تو ظاہر ہے آپ اپنے آپ کو تو جانتے ہیں نا، اس لیے آپ انا کو حذف کر سکتے ہیں اور خالی برطانیون بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بعض اوقات مبتدا اور خبر دونوں کو محذوف کر دیا جاتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں اب اس نے سوال کیا ہے نا المانیون انتا، تو اگر وہ جرمن ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ نام. آگے سے وہ خاموش ہو جائے تو بات تو مکمل ہو گئی ہے. مبتدا اور خبر دونوں محذوف ہو گئے ہیں. اب اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے نام انا المانیون کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی نام بھی کافی ہے. تو ٹھیک ہے نا، تو اس طرح بعض اوقات مبتدا اور خبر دونوں کو محذوف کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی درست ہے، کیا جا سکتا ہے. چلیے اب آگے ہے المدرس آئین درست اللغت العربیۃ یا منیرو، یعنی کہ اے منیر تم نے عربی زبان کہاں پڑھی تھی؟ منیرن، منیر جواب دیتا ہے درستها فی مدرسۃ اسلامیۃ، یعنی کہ میں نے اسے ایک اسلامی مدرسے میں پڑھا تھا. المدرس افی برطانیۃ مدارس اسلامیۃ، کیا برطانیہ میں اسلامی مدارس ہوتے ہیں؟ اب یہاں پہ دیکھیں آ کیا ہے؟ حرف استفہام ہے، فی حرف جر ہے، اور بریتانیۃ یہ اسم مجرور ہے. تا کیوں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. اور پھر اس مدارسو کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مبتدا ہے، اور اس کے آخر میں دمہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. اور پھر یہ اسلامیتن، یہ مدارسو کی نعت ہے. اچھا تو پھر اس کے آخر میں یہ تن کیوں آیا ہے؟ یہ مؤنث کیوں ہو گئی؟ کیونکہ کل جمع مؤنث، مدارسو کیا ہے؟ جمع ہے، اس لیے اس کے لیے اسلامیتن آ گیا ہے. منیرن نام. اب یہاں پہ دیکھیں مبتدا اور خبر دونوں محذوف ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا، اس لیے خالی اس نے کیا کہا؟ نام. بات کلیئر ہو گئی، دونوں باتیں معلوم ہے نا. جو سوال ہے اس کا جواب وہ ہاں میں دے رہا ہے، اس لیے اسے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. پھر آگے ہے المدرس کم مدرستن ہناکا، یعنی کہ وہاں کتنے مدرسے ہیں. اب یہاں پر کم کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور مدرستن یہ تمییز ہے، اور ہناکا کیا ہے؟ ظرف ہے، اس لیے یہ خبر ہے. منیرن، اب منیر جواب دیتا ہے لا ادری بالضبط. اب یہ دبتی کیا ہے؟ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے فار شور، یعنی یقین سے. اور ادری کیا ہے؟ یہ فعل ہے درا یدری، اس سے پھر ہو جائے گا ادری، یعنی کہ میں یقین سے تو نہیں جانتا. المدارس کثیرتن. اب المدارس کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور کثیرتن اس کی خبر ہے، یعنی کہ بہت سے مدارس ہیں. تو الحمدللہ ابھی ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس سبق کے ہر جملے میں جو خبر کی قسم آئی ہے نا اس کی نشاندہی ضرور کرنی ہے. آپ نے خود سے بتانا ہے کہ وہ مفرد ہے، شبو جملہ ہے یا جملہ ہے. چلیے اب اس کی تمارین پر چلتے ہیں. پہلا سوال ہے عجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے. این اراد حامد ان یذهب، اسے ملا کر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ان یذهب. تو اس کے معنی ہوں گے
کہ حامد کہاں جانا چاہتا تھا؟ تو اب اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ ارادہ حامد ان یذهب الى النادی الریاضی، یعنی کہ حامد سپورٹس کے کلب میں جانا چاہتا تھا۔ چلیے اب دوسرا جز ہے بماذا اتا۔ آپ دیکھیں اتا سے پہلے بی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ کیا لایا؟ الحسن من غرفت المراقبی، یعنی کہ سپروائزر کے کمرے سے حسن کیا لایا؟ تو کیا لایا تھا؟ جی ہاں، چاک کا ڈبہ۔ اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے اتل حسن بالتباشیری من غرفت المراقبی، یعنی کہ حسن سپروائزر کے کمرے سے چاک لایا تھا۔ اگر ہم چاک کا ڈبہ کہنا چاہیں بعلبۃ التباشری۔ چلیے اب اگلا جز ہے مسم الطالب الجدیدی، یعنی کہ نئے طالب علم کا نام کیا تھا؟ تو کیا نام تھا اس کا؟ اسمہ منیر، اس کا نام منیر تھا۔ پھر اگلا سوال ہے من این ہوا، وہ کہاں سے تھا؟ تو وہ کہاں سے تھا؟ ہوا من بریطانیہ تھا، وہ برطانیہ سے تھا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ یہ سب جو ہے نا، یہ سب نوٹس ہیں، یہ میں آپ کو سبق کو شروع کرنے سے پہلے پڑھا چکی ہوں، اس لیے اب میں دوبارہ نہیں پڑھاؤں گی۔ چلیے اس لیے اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ تو اب یہ سوال ہے اجعل کل اسم مما یاتی مبتداء، یعنی کہ دیے گئے ہر اسم کو مبتدا بنائیں۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہ اسم دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے ایسے جملے بنانے ہیں کہ یہ مبتدا بن جائیں۔ تو پہلا اسم ہے احمدو، چلیے اب اسے مبتدا بنائیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں احمدو ذکیٌ، یعنی کہ احمد عقل مند ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں احمدو طالب جدید، یعنی احمد ایک نیا طالب علم ہے، یا احمدو کسلانو، یعنی کہ احمد سست ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، جو احمد کو بنا دیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ چلیے اب آگے ہے احمدو و اخوہ۔ اب دیکھیں دو بندوں کی بات ہو رہی ہے، یاد رہے کہ اس کی خبر بھی جو ہے وہ مثنیٰ ہونی چاہیے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ احمدو و اخوہ مجتہدانی۔ ٹھیک ہے، ہم نے خبر کو کیا مثنیٰ کر دیا، کیونکہ مبتدا اور خبر میں مفرد، جمع اور مثنیٰ کے معاملے میں مطابقت ہونی چاہیے، یعنی کہ احمد اور اس کے دونوں بھائی محنتی ہیں۔ چلیے اب آگے ہے المسلمون۔ اب یہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم ہے، یعنی کہ جمع ہے۔ چلیے اب اسے مبتدا بنائیں۔ ہم لکھ سکتے ہیں المسلمون یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں المسلمون صالحون، مسلمان نیک ہیں۔ اب آگے ہے السیارۃ۔ سیارہ کسے کہتے ہیں؟ گاڑی کو۔ تو اسے مبتدا بنائیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں السیارۃ جمیلۃ، یعنی کہ گاڑی خوبصورت ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں السیارۃ قدیمۃ، یعنی کہ گاڑی پرانی ہے۔ چلیے اب آگے ہے منارتا المسجدی۔ اب یہ اس منارتا کو دیکھیں، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ دراصل منارتانی ہے، مثنیٰ ہے۔ جب یہ مضاف بن گیا تو کیا ہوا؟ اس کے آخر کا نون حذف ہو گیا اور یہ رہ گیا منارتا۔ اسے اگر ملا کر پڑھیں تو یہ ہو جائے گا منارت المسجدی، یعنی کہ مسجد کے دونوں مینار۔ چلیے اب اسے مبتدا بناتے ہیں۔ ہم کہیں گے منارتا المسجدی عالیتانی۔ ٹھیک ہے، دو کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے ہم نے خبر کو بھی مثنیٰ کر دیا، عالیتانی کر دیا، اور منارتا کو دیکھیں یہ مؤنث ہے، اس لیے ہم نے خبر کو بھی مؤنث کر دیا، تو عالیتانی کر دیا، یعنی کہ مسجد کے دونوں مینار بلند ہیں، اونچے ہیں۔ دیکھیں ایک پوائنٹ اور یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے جو چیز عربی میں مؤنث ہو وہ اردو میں مؤنث نہ ہو،
پھر جب ہم اس کو ترجمہ کریں گے تو ہم اردو کے اسٹائل سے ہی کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسجد کی دونوں مینار اونچی ہیں، اس طرح نہیں کہیں گے، بلکہ اردو میں مینار کیا ہے؟ مذکر ہے نا، اس لیے ہم اس کا ترجمہ اردو کے حساب سے کریں گے. چلیے اب آگے ہے الطالبات. چلیے اب اس کا جملہ بنائیں، یہ بہت آسان ہے. الطالبات عند المدیرۃ، یعنی کہ طالبات پرنسپل صاحبہ کے پاس ہیں. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں الطالبات مجتہدات، یعنی کہ طالبات محنتی ہیں. آگے ہے قلم، تو چلیے اسے مبتدا بنائیں. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. چلیے اب آگے ہے الکتب. الکتب مفیدۃ، یعنی کہ کتابیں کارآمد ہیں، مفید ہیں. چلیے اب ما ہے، تو ہم کیا جملہ بنائیں گے؟ ما بکا، تمہیں کیا ہے، کیا مسئلہ ہے. پھر اگلا اسم ہے من، تو ہم کیا کہیں گے؟ من مریدن، کون بیمار ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے چلتے ہیں. اب تیسرا سوال ہے اجعل کل اسم مما یاتی خبرن، یعنی کہ دیے گئے ہر اسم کو خبر بنائیں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اسم دیے ہیں، ہم نے انہیں کیا کرنا ہے؟ خبر بنانا ہے. ایسے جملہ اسمیہ میں استعمال کرنا ہے کہ یہ خبر کی جگہ پر ہو. چلیے اب پہلا لفظ ہے مفتوحتانی. اب یہ کیا ہے؟ جی ہاں، مثنیٰ ہے اور مؤنث ہے. چلیے اب اس کا مبتدا بھی جو ہے وہ مثنیٰ اور مؤنث ہونا چاہیے. تو ہم کہہ سکتے ہیں السیارتانی مفتوحتانی، یعنی کہ دونوں گاڑیاں کھلی ہیں. یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں النافذتانی مفتوحتانی، یعنی کہ دونوں کھڑکیاں کھلی ہیں. چلیے اب آگے ہے مغلقانی. تو اب مغلقانی کیا ہے؟ دیکھیں یہ مذکر ہے، تو اگر ہم اس کے مبتدا کو مذکر کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں البابانی مغلقانی، یعنی کہ دونوں دروازے بند ہیں. چلیے اب آگے ہے جمیلتن. کیا لکھیں؟ السیارۃ جمیلتن، یعنی کہ گاڑی خوبصورت ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اختی جمیلتن، یعنی کہ میری بہن خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، یا امی جمیلتن، میری امی خوبصورت ہے. چلیے اب آگے ہے ناجحون. چلیے اسے خبر بنائیں. زملائی ناجحون، یعنی کہ میرے دوست کامیاب ہو گئے ہیں، پاس ہو گئے ہیں. چلیے اب آگے ہے متحجبات، حجاب لینے والی. تو اب ہم کیا لکھیں؟ الطالبات متحجبات، یعنی کہ حجاب والی طالبات ہیں، انہوں نے حجاب پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے ہے کیفا. چلیے اسے خبر بنائیں. کیفا حالک، کتنا آسان ہے، ہم پڑھ چکے ہیں اسے. تم کیسے ہو؟ چلیے اب آگے ہے آئینہ. آئینہ بیتک، تمہارا گھر کہاں ہے. آگے ہے ماں مسمکا، تمہارا نام کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ماں جو ہوگا نا مسمکا میں، اب یہ خبر ہوگا. اگر ہم کہتے ہیں ماں بکا تو یہاں پر ماں کیا ہوگا؟ مبتدا. اور اگر ہم کہتے ہیں مسمکا تو یہاں پر ماں کیا ہوگا؟ خبر. پھر آگے ہے من. من انتا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر من کیا ہے؟ یہ خبر ہے. من انتا، تم کون ہو. اب دیکھیں آپ من انتا کا جواب دیں. انا حامدن، تو انا کیا ہوا؟ مبتدا، اور حامدن خبر ہوا. تو اس لیے من انتا میں من کیا ہے؟ خبر ہے. چلیے اب آگے ہے متا. متا سفر کا، تم نے کب سفر کرنا ہے. چلیے اب آگے ہے عندہ. المدرس عند المدیری، یعنی کہ استاد پرنسپل کے پاس ہے. فوقا. الطائرۃ فوق السحاب، یعنی کہ جہاز بادلوں کے اوپر ہے. چلیے اب اگلا سوال ہے اجعل لفظ المدرس مبتداء فی 5 جمل
علی ان یکون الخبر، یعنی کہ اب ہم نے 5 ایسے جملے بنانے ہیں جن میں المدرسی کو ہم نے مبتدا بنانا ہے، اور خبر کیا ہوگی؟ خبر کی یہ 5 صورتیں ہوں گی، 5 اقسام کی جو خبر ہے نا انہیں ہم نے المدرسی کے ساتھ لگانا ہے، المدرسی کو مبتدا بنانا ہے، اور جو خبر کی 5 اقسام ہے نا ان 5 اقسام کی ہم نے اس کے ساتھ خبر بھی لگانی ہے۔ تو اب یوں سمجھیں کہ صحیح معنوں میں آپ کا امتحان ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ بالکل سادہ سے جملے بنائیں۔ فی الحال آپ کو مشکل جملے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کریں کہ سادہ سے سادہ جملے بنائیں اور خود بنائیں، ٹھیک ہے؟ میں بھی آپ کو بنا کر بتا دیتی ہوں، اور پھر آپ خود بھی اس طرح کے مزید جملے بنانے کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو اس کی پہلی خبر کس صورت میں ہوگی؟ مفردن فی الاولی، یعنی کہ خبر ہم نے اس کی مفرد لگانی ہے۔ مبتدا کیا ہوگا؟ المدرس، اور خبر جو ہے وہ مفرد ہوگی۔ تو یہ تو بہت آسان ہے، آپ کہہ سکتے ہیں المدرس جدید یا المدرس مرید۔ تو اب دوسرا پوائنٹ ہے وظرفاً فی الثانیۃ، ٹھیک ہے؟ دوسرے جملے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ المدرس کے ساتھ خبر کے طور پر ظرف کو لگانا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں المدرس عند المدیر۔ تو عندہ کیا ہے؟ یہاں پر اس کی خبر ہے اور یہ ظرف ہے، اور پھر المدیری عندہ کا مضاف الیہ ہوگا۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے وجارن و مجرورن فی الثالثۃ، یعنی کہ اب تیسرے میں ہم نے خبر کو جار مجرور بنانا ہے، تو ہم لکھ سکتے ہیں المدرس فی الفصل۔ چلیے اب اگلا ہے وجملتن فعلیتن فی الرابعۃ، یعنی کہ چوتھے میں ہم نے جملہ فعلیہ کو خبر کے طور پر لگانا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ المدرس ذهب الى السوق، یا ذهب الى الفصل، یا ذهب الى المدیر، ٹھیک ہے؟ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ 5واں پوائنٹ ہے وجملتن اسمیتن فی الخامسۃ، اور 5ویں میں ہم نے جملہ اسمیہ کو خبر کے طور پر لکھنا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں المدرس اخوہ طبیب۔ چلیے اب اگلا سوال ہے ہاتی ثلاث جمل خبر کل واحد منہا ظرف، یعنی کہ اب ہم نے 3 ایسے جملے بنانے ہیں جن میں سے ہر ایک کی خبر ظرف ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ چلیے تو پہلا جملہ ہم کہیں گے السیارۃ تحت الشجر، یعنی کہ گاڑی درخت کے نیچے ہے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں الطالب عند المدیر، یعنی کہ طالب علم پرنسپل کے پاس ہے، اور المدرسۃ امام المسجد، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب ہم نے ظرف لگانا ہے نا تو ہم تحت، فوق، عند، امام، خلف، ان سب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ظرف ہے۔ چلیے اب اگلا سوال ہے ہاتی ثلاث جمل خبر کل واحد منہا جار و مجرور۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے پھر 3 جملے بنانے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی خبر کیا ہوگی؟ جار مجرور۔ تو چلیے ہم پہلا جملہ کہتے ہیں الطعام فی الثلاجۃ، یعنی کہ کھانا فریج میں ہے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں الاعمال بالنیات، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، اس میں الحمد کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ اسی طرح کی کچھ مثالیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے سبق میں سے بھی نکال سکتے ہیں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا مشکل سوال ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اجعل کل اسم مما یأتی مبتداء علی ان یکون خبرہ جملۃ اسمیۃ، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو سارے الفاظ دیے گئے ہیں نا ان سب کو مبتدا بنانا ہے۔ کیسے؟
ایسے کہ اس کی خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو. وَاسْتَعِنْ بِالْإِسْمِ الَّذِي بَيْنَ قَوْسَيْنِ لِتَكْوِينِ الْخَبَرِ. اب اس وَاسْتَعِنْ کے کیا معنی ہے؟ یعنی کہ اور مدد لو، بالاسم، اسم کے ساتھ، الذی بین قوسین، جو بریکٹس کے درمیان ہیں یہ والے، لتکوین الخبری. تکوین کسے کہتے ہیں؟ بنانے کے لیے. لتکوین الخبری کے معنی ہوں گے خبر بنانے کے لیے. یہ کون سا فعل ہے؟ کونا یکونو، اور پھر اس کا مصدر ہے تکوین. فعل کونا کے معنی ہے اس نے بنایا، اور اس کا مضارع ہوگا یکونو، اور پھر اس کا مصدر ہوتا ہے تکوین. تو یہاں پر لتکوین الخبری کے معنی ہوں گے خبر کو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب مبتدا ہیں، اور اس کی خبر کو ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہے، اور جملہ اسمیہ کو بنانے کے لیے ان الفاظ کی مدد لینی ہے. ٹھیک ہے، انہیں بھی اس میں شامل کرنا ہے. پہلا لفظ ہے احمدو. اب یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. چلیے اب ہم نے ایک جملہ اسمیہ اس کی خبر بنانی ہے. یہاں پر اس کے لیے کیا ہنٹ ہے؟ اخوہ. تو ہم کہہ سکتے ہیں اخوہ طبیبن، یعنی کہ احمد کا بھائی ایک ڈاکٹر ہے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اخوہ مریدن، یعنی کہ احمد کا بھائی بیمار ہے. چلیے اب آگے ہے سیارتو کا لونہا. اس کے آگے کیا لکھیں؟ احمرو یا اخضرو یا اسودو. تو اگر ہم کہتے ہیں لونہا احمرو تو اس کے معنی ہوں گے تمہاری گاڑی کا رنگ سرخ ہے. چلیے اب آگے ہے کتب التفسیری، یعنی کہ تفسیر کی کتابیں. سمنوہا کیا لکھیں؟ غالن. غالن کسے کہتے ہیں؟ مہنگے کو. آپ رخیصن بھی لکھ سکتے ہیں. رخیصن کے معنی ہوتے ہیں سستی، لیکن تفسیر کی کتابیں سستی نہیں ہوتی، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں غالن لکھتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مہنگی ہوتی ہیں. چلیے اب آگے چلتے ہیں. الطالب الجدید اسمہ، کیا لکھیں؟ احمد، یعنی نئے طالب علم کا نام احمد ہے. اللہ فضلہ عظیم یا کثیر، یعنی کہ اللہ کا بڑا فضل ہے یا بہت فضل ہے. تو اب الحمدللہ جو ہم نے ان جملوں کو کمپلیٹ کیا ہے، آپ خود اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ آپ انہیں آسانی سے انالائز کر سکتے ہیں. یہ بہت سادہ سادہ سے جملے ہیں. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے استخرج من الدرس امثلة للجملة الاسمیة حذف مبتداؤها. اب ہم نے اپنے سبق میں سے ایسے جملہ اسمیہ کو نکالنا ہے جن میں مبتدا کو حذف کیا گیا ہو. تو ہمارے سبق میں کیا آیا تھا؟ بخیرن. اس کا سوال کیا تھا؟ کیف حالک. تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ بخیرن. اسی طرح جب پوچھا گیا تھا مسمک، تو اس نے کیا کہا تھا؟ منیرن. اور تیسرا اَأَلْمَانِيٌّ أَنْتَ، جواب کیا تھا؟ لا برطانیٌ. تو بخیرن، منیرن اور برطانیٌ، یہ تینوں ایسے جملے ہمارے اس سبق میں آئے ہیں جن میں مبتدا کو حذف کر دیا گیا ہے. چلیے اب اگلا سوال ہے استخرج ما فی الدرس من المبتدات والاخبار. اب یہ کیا ہے؟ مبتدا کی جمع ہے، اور یہ کیا ہے؟ خبر کی جمع ہے. المبتداتی اور الاخباری، یعنی کہ ہم نے سبق میں سے سارے مبتدا اور خبر کو نکالنا ہے. وعین نوع کل خبر علی النحو الآتی، اور دیے گئے گرامر پر ہر ایک خبر کی قسم کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہم نے. تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا گرامر دیا گیا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہر جملے کے لیے اس طرح مزید 3 کالم بنانے ہیں، اور پہلے کالم میں ہم نے جملے کو لکھنا ہے، دوسرے میں اس کے مبتدا کو لکھنا ہے، اور تیسرے میں خبر کو لکھنا ہے.
اور چوتھے کالم میں خبر کی جو قسم ہے اسے لکھنا ہے کہ وہ مفرد ہے، جملہ ہے یا شبہ جملہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے خبر کی صرف انہی تینوں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. شبہ جملہ میں ہم نے ظرف یا جار مجرور کو الگ سے نہیں لکھنا، دونوں صورتوں میں ہم شبہ جملہ لکھ دیں گے. اسی طرح اگر خبر جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، دونوں صورتوں میں ہم خبر کی قسم کو جملہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ پورے سبق کے تمام جملوں کو میں دوبارہ نہیں کرا سکتی ہوں. یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو سولوشن بک ہے اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کی آسانی کے لیے اسے میں نے اسکرین پر بھی دکھا دیا ہے. تو ہماری ویڈیو کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اس لیے آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.